अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब फौरी इंतखाबात मुल्क की ज़रूरत है इस वक्त। उन्होंने कहा जी मुल्क में जितने मसाइल हैं उनका हल फौरी इंतखाबात ही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने, कि मोदी ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाना पाकिस्तान को जितना इमरान खान ने और उनकी पॉलिसीज़ ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। शहबाज शरीफ साहब ने ऐड करते हुए कहा कि महंगाई के खिलाफ मार्च भी करना चाहते हैं। इस सारे मामले के ऊपर गौर करेंगे क्योंकि हकीकत ये भी कि इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में एक कशीदा या डेडलॉक की सी सूरत हाल है मुख्तलिफ मामलात पे, चाहे वो इंतज़ामी मामलात हों या फिर कानून साजी के मामलात। एक कशीदगी, एक अनसर्टनिटी की पोजीशन बरकरार है। तो अब ये जो मुतालबा किया है मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब ने आज, इसके ऊपर थोड़ा सा हम गौर करेंगे। सवाल हमारा बुनियादी अपने एनालिस्ट के लिए कुछ यूं, फौरी इंतखाबात मुल्क की ज़रूरत है। पैनल का जी आपसे तारुफ करवा दूं, इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करें, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब और महमूद सरफराज साहिबा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। क्या फौरी शफ़ाफ इंतखाबात मुल्क की ज़रूरत हैं और अगर येस तो ये कैसे मुमकिन? देखिए माफ कीजिएगा, इलेक्शन तो शफाफ ही होने चाहिए। बदकिस्मती से होते नहीं है शफाफ, लेकिन बिल्कुल मेरा ख्याल है फौरी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, अपने वक्त पर ही ट्रांसफ़र ऑफ पावर होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को सियासी जमातों को भी रियलाइज़ करना चाहिए। अब ये जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है 5 साल का, ये अपनी पार्टीज़ को रीऑर्गेनाइज करने का होता है, अपनी पार्टीज़ को मज़ीद बेहतरी लाने के लिए होती है। ये अगर हम हर 2.5-3 साल बाद एक कैंपेन शुरू कर देते हैं, मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ, इससे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। इससे ना माशी तौर पे आप मजबूत हो पाते हैं, ना सियासी तौर पे इस्तेकाम आता है। तो मेरा तो जवाब नहीं में है और मेरा नहीं ख्याल कि फौरी इलेक्शन की ज़रूरत भी है। इलेक्शन अपने टाइम पर होने चाहिए। हाँ, जो चीज़ें हैं, हुकूमत पे दबाव अपोजिशन को ज़रूर डालना चाहिए, चाहे महंगाई के हवाले से हो, चाहे एहतिसाब के हवाले से हो, कवानीन के हवाले से हो, वो सारी चीज़ें अपोजिशन का रोल बनता है। नहीं लगता कि मेरे ख्याल में अच्छी मिसालें, धमकी है, ठीक है, अच्छी मिसालें नहीं कायम होती जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। यही भट्टी साहब के पास लेके जाते हैं। भट्टी साहब, क्या ये सिर्फ अपोजिशन का सियासी नारा है या पसे पर्दा कोई जोड़ तोड़ भी चल रहा है जिसकी बेसिस पे ये फिल फॉर इलेक्शंस का नारा लगा है? मैडम शेख, एक फिक्रे की मुझे समझ नहीं आई। शहबाज शरीफ साहब या मौलाना साहब ने क्या कहा कि किसने उतना मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है? मोदी नरेंद्र मोदी कहते हैं जी, उन्होंने तो इतना नुकसान मुल्क को नहीं पहुंचाना। हाँ जी, अच्छा। तो नरेंद्र मोदी की पग किसने पहनी थी? नरेंद्र मोदी से हैप्पी बर्थडे के केक किसने कटवाए थे? नरेंद्र मोदी को घर किसने बुलाया था? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं को मिलने की बजाय नरेंद्र मोदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में कौन गया था? नरेंद्र मोदी के किसने नारा मारा था कि नरेंद्र मोदी का यार और नवाज शरीफ और वगैरह वगैरह? आज मोदी बुरा हो गया इनके लिए। वेरी बैड, बुरी बात पाले बच्चों, बुरी बात। देखिए, सवाल पे आ जाएं, क्यों इलेक्शन, किस लिए इलेक्शन, किस वजह से इलेक्शन? कोई मुतबादल एजेंडा, कोई मंसूबा, कोई प्लान? मौलाना साहब और शहबाज शरीफ के ख्वाबों, ख्यालों और ख्वाहिशों पर तो ये मुल्क चलने से रहा। इमरान खान साहब 5 साल के लिए वजीर आज़म बने हैं, अपोजिशन तरीके एतमाद ला सकती है। इसके अलावा मुद्दत या वक्त से पहले इंतखाबात सिर्फ इमरान खान की मर्जी है कि वो पहले करवा दें। फिर आपसे पूछना ये कि आपने इस्तीफे देने थे, दे देना, निकल जाएं। आपने आर पार करना था, हुकूमत को कर दिया। मार्च से पहले हुकूमत ने मार्च कर जाना था, कर लिया। और गिरेबान से पकड़कर इमरान खान को निकालना था, उसका क्या बना? देखिए, ये तितर बितर अपोजिशन है, मुंतशिर अपोजिशन है, ताकतलेस अपोजिशन है, इत्तेहादलेस अपोजिशन है, मीडिया खेलने वाली अपोजिशन है। मीडिया के आज इनके कुछ मीडिया पे ये ना आए तो ये तो इनका पता ही नहीं है कि ये हैं कि नहीं है। फिर आखिर में इस मौलाना साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब से और शहबाज शरीफ साहब से पूछना कि आप तो कहा करते थे कि हर हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए,
آپ تو آنسوؤں بھری آنکھیں لے کر کہا کرتے تھے کوئی کتنا برا ملک ہے کہ اس میں کوئی سویلین حکومت مدت پوری نہیں کر پاتی. مولانا صاحب اور نواز شریف شہباز شریف صاحب تو پارلیمنٹ میں اکٹھے ہو گئے تھے جب عمران خان دھرنے دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ استعفے دو. تو آج آپ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ منافقت کیوں کر رہے ہیں خدا کے لیے؟ یہ اصل میں ان کے پاس اب بات کہنے کو کچھ نہیں رہ گئی. شہباز شریف صاحب مولانا صاحب کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب مفاہمت کر رہے ہیں یا مزاحمت کر رہے ہیں. مولانا صاحب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کہاں چلی گئی ہے. مولانا صاحب کو پتا ہے کہ ہمارے غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے ہمارے غبارے, اس لیے اب یہ صرف بیان ہے, یہ صرف بیان ہے. ان بیانوں کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے, ان بیانوں کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف بیان اپوزیشن کی طرف سے تھوڑی آ رہے ہیں نیازی صاحب. نیازی صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ بیان تھوڑی اپوزیشن کی طرف سے اب تھوڑی آ رہے. اس سے تھوڑے عرصے قبل ہم نے حکومت کو بھی ڈسکس کیا تھا. بھٹی صاحب کی خبر تھی کہ کچھ گفت و شنید چل رہی ہے قبل از وقت انتخابات کے اوپر کہ ہو سکتا ہے ہو جائیں. تو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا جب اپوزیشن مطالبہ کریے درست ہے اگر ایسا ہو گیا؟ وہ تو عمران خان کی مرضی ہے پہلے انتخابات کروائے یا نہ کروائے. سر تو انہوں نے گرایا تھوڑی ہے, یہ بھی مطالبہ ہی کر رہے ہیں نا, صرف انہوں نے آ کے گرا تھوڑی دی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کہیے گا اچھا مطالبہ حکومت گھل چلی جائے, انتخابات کروائی جائے, ہمیں اقتدار میں لایا جائے. کتنا پالا مطالبہ ہے, کتنا اچھا مطالبہ ہے. یہ بتائیں نا نیازی صاحب, اگر قبل از وقت انتخابات یا چلے ان کا مطالبہ مان بھی لیا جاتا ہے تو فائدہ کس کو ہوگا, حکومت کو, اپوزیشن میں, یا اپوزیشن کو؟ اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے اس وقت کہ انتخابات میں جا سکتی ہے. نعرہ تو بہت بڑا ہے. لینا فاروق شیخ صاحبہ, قطع نظر کہ آپ کا سوال کیا ہے, قطع نظر اس کے کہ بھٹی صاحب یا مظہر صاحب نے کیا فرمایا ہے, اور قطع نظر سے فضل الرحمان صاحب کی کیا ڈیمانڈ ہے, یا شہباز صاحب شریف صاحب نے کیا فرمایا ہے. میں چونکہ تھوڑا سا تاریخ کا طالب علم و ادراک رکھتا ہوں, اور میرے پیچھے پوری پاکستان کی 70 سال کی تاریخ اور پاکستان موومنٹ, جس تباہی کے دہانے پہ وطن عزیز آج کھڑا ہے, جو اس وقت تو وہ کہتے ہیں کلیمٹی کمز فرام آل کارنر, کہ آپ کو چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے. امریکن ڈپٹی وزیر خارجہ آئی ہے وینڈی شرمن. ایک بات آپ سن لیں کہ وینڈی شرمن جو ہے نا, میرے دادا کیا پردادا کیا ان کا نام بھی شرمن تھا, کیونکہ ان کو شیرمان تھا تو شرمن امریکن شرمن ہی کہیں گے. تو یہ میرے خیال ہمارے خاندان سے گئی ہوئی ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ جب میں تھا. سر آپ جب وائٹ ہاؤس جائیں گے آپ بھی چٹھی لے جائیے گا مودی صاحب کی طرح شجرے کی. یہ مجھے بتا دیں سر, یہ مجھے بتا دیں جو اپوزیشن نے مطالبہ کیا. کیونکہ عمران خان میں دونوں شیرمان خیال ہے, اور ہمارے دادے کا نام شیرمان تھا, تو وہ شرمن ہی ہے. امریکن ان کو شرمن کہتے ہیں, وینڈی کو ہم یہاں شیرمان کہیں گے. تو وینڈی شیرمان جو آج آئی تھی پاکستان کے اندر, وہ بھی ایک چیک لسٹ دے کے گئی ہے. دیکھیں بات یہ, اور پتہ کیا کیا کہہ کے گئی ہے, تھنگس ٹو ڈو, اور ایف اے ٹی ایف, اور جو اکثر ہم کرتے ہیں, مہنگائی آپ نے ذکر کر دیا. دیکھیں مودی جو ہے, میں بالکل متفق نہیں فضل الرحمان صاحب سے. میرا جو ہاں میں ہے کہ اس ملک کو اس وقت فوری انتخابات چاہیے, لیکن میں فضل الرحمان صاحب سے متفق نہیں ہوں کہ مودی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. بھٹی صاحب نے جو کیس بنایا ہے جی کہ مودی گھر آ گیا فلاں آ گیا, یہ آپ کی خوش قسمتی تھی. وگرنہ اگر ٹیلی فون کوئی نہیں اٹھاتا یا کوئی نہیں کرتا, کتنی بے عزتی ہوئی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. کہاں پہ آپ کے وزیر اعظم چل کے آپ کے گھروں پہ آ گئے تھے, تو آپ ناقدری نہ کریں کہ وہ آپ کے گھروں میں چل کے آ گئے تھے. اور غیر سرکار انآفیشیلی آنا اور بڑا ایونٹ ہے. یہ ملکوں کے وزیر اعظم ایسے نہیں آتے انڈیا میں فیصلہ ہوتا کہ جی وہ آپ نے کوئی کسی کو خوش کرنا ہے. وہ ایک خاص آپ کے لیے ایک نظام, مطلب کہتے ہیں نا انڈیا بات کرے یا یہ کرے, اور وہ نہیں کرنا چاہتا. سر کیا آپ مولانا اور شہباز شریف کے اس مطالبے کی حمایت کر رہے ہیں کہ فی الفور انتخابات ہی ملکی مسائل کا حل ہے؟ 100% کر رہا ہوں. آئین کے مطابق کہ وہ پاکستان میں انتخابات ہونے چاہیے, کیونکہ پاکستان دیکھیں کیسے یہ کہ آئین کے مطابق کیسے نہیں, میں یہی بتا رہا ہوں نا. اس کے بعد آپ جا کے کانفرنس کریں جیسے آپ نے ATS پہ کی تھی, آپ قومی جرگہ کریں. پاکستان جہاں کھڑے ضرور ٹوٹنے کے بعد ہم بتائیں گے. اللہ نہیں نیازی صاحب, آئین میں کیا لکھا ہے, آئین میں کیا لکھا ہے؟
آپ جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں تو اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بحث یہی ہے سر. نیشنل نہیں ایک اور بات بھی نیازی صاحب ایک اور بات بھی. آپ نے میرا نام لیا, قابل احترام قابل عزت میرے بڑے بھائی نیازی صاحب, مان لیا مودی صاحب چل کر آئے تھے, لیکن کیا باقی اداروں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ دوسری بات, کیا پگ اس بندے کی جس نے پاکستان توڑنے میں عملی طور پر حصہ لیا, اس نے دعویٰ کیا, اس نے فخر سے بتایا, اس کے ہیپی برتھ ڈے کیک کٹوانے چاہیے تھے؟ کیا آپ حریت کانفرنس کے رہنماؤں کو نہیں ملنا چاہیے تھا جا کر علم برداری میں؟ کیا مقبول بٹ کی کتاب پر پابندی لگانی چاہیے تھی؟ کیا اوپا ڈکلیریشن سے کشمیر نکالنا چاہتا؟ اوکے بھٹی صاحب اس کو چھوٹا کریں پلیز, اصل مدے پہ آئیں گے ہم. بھٹی صاحب اس کو چھوٹا کریں پلیز. نیازی صاحب دیکھیں جی, اے پی ایس ہوا تھا نا, سارے بیٹھے تھے نا, پھر ایک آئینی ترمیم آئی تھی. فرض کی مثال دے رہا ہوں, ایک انتہا تک چلے گئے تھے نا, اور ہم نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم آئی تھی جس کو سب نے ایکسیپٹ کیا اسمبلی 2/3 میجارٹی کے ساتھ, جس کو 22ویں آئینی ترمیم کہتے ہیں ہم. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں صرف ایک بات, یہ دو فکریں کر لیں. میرا جواب ابھی بھی ہوئی ہے کہ جس تباہی کے دہانے پہ پاکستان پہنچا ہوا ہے, اگر اب اس کا ادراک ہم کرنا چاہیں, اور اگر ہمیں ادراک ہے, تو خدا گواہ ہے کہ اس وقت نیشنل کنسنسس کر کے آپ ایک گورنمنٹ بنائیں, کیونکہ اس وقت آپ کی سیاست جو ہے وہ بالکل برف کی طرف پگھلتی جا رہی ہے. نہ یہ آئین جس کو ہم لے کے بیٹھے ہیں, یہ اور بات ہے. میں کہتا ہوں یہ عمران خان اور مل کے فیصلہ ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے نیازی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. نیازی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں مزید اس کے اوپر بحث کرواتی ہوں, لیکن محمل کو شامل گفتگو کروں گی پہلے. ٹھیک ہے نیازی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, پہلے میں محمل کو شامل گفتگو کروں گی, اس کے اوپر مزید بحث کرتے ہیں. محمل, جیسے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت ملک کی یہی ضرورت ہے, دو پاسبلٹیز نکلتی ہیں. اگر تو یہ حکومت چلی جاتی ہے قبل از وقت, تو پھر تو سیاسی شہید بننے کا موقع مل جائے گا. کہ یہ بہتر نہ ہوگا کہ مدت پوری کرنے دی جائے؟ اور کیا پیپلز پارٹی, نون لیگ اور مولانا کے اس مطالبے پہ آن بورڈ ہوگی؟ دیکھیے لینا, پہلی چیز سے کہ یہ مطالبہ ہی غلط ہے. میں تو اس مطالبے سے بالکل اگری نہیں کرتی کہ جی فل فار الیکشن ہونا چاہیے. میرا تو ایک کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو بھی جمہوری حکومت ہے جیسے بھی ہے وہ اپنے 5 سال مکمل کرے, کیونکہ جتنی حکومتیں اپنے 5 سال بغیر کسی انسٹیبلٹی اور اس طرح کی چیزوں کے وہ چلائے, 5 سال کمپلیٹ کرے, ٹرم اپنی پوری کرے, اتنی زیادہ جمہوریت پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. اس طرح سے جب ٹرانزیشنز ہوتی جائیں گی تو چلے 15 نہیں 20 نہیں 25 سال کے بعد کم سے کم جو ہے بہت سارے جو معاملات جو آج ہیں وہ نہیں ہماری جمہوریت فیس کر رہی ہوگی. بہت ساری چیزیں ریزالو ہو جائیں گی, کیونکہ یہ ایک سائیکل کنٹینیو کرنا چاہیے. اس سائیکل کے اندر تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جو یہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں اس وقت اپوزیشن کو, ٹھیک ہے وہ اپنی سیاست اگر انہوں نے کرنی ہے وہ ضرور کریں, وہ تو کرنی ان کا ایک ہے اپنا کریں, لیکن ان کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جی لوکل, وہ فل فار جنرل الیکشنز کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز الیکشنز کریں, کیونکہ یہ جمہوریت جو ہے اس سے مضبوط ہوتی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہماری اپنی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جب پاور میں آتی ہے تو پھر وہ لوکل باڈیز کو امپورٹنس نہیں دیتی, نہ وہ اس کے بارے میں بات کرتی. اب کم سے کم اپوزیشن میں رہ کر تو آپ بات کریں نا, اور لے کر آئے اصل میں آنی چاہیے, کیونکہ اصل جمہوریت جو ہے جب وہ گراس روٹ لیول سے بالکل درست کہہ رہی ہے. لیکن محمل ہمارے سامنے سندھ کی ایگزامپل ہے, ہم دیکھ رہے ہیں سندھ حکومت یہاں پر ہیلے بہانے بنا رہی ہے ہر دوسرے دن لوکل باڈیز الیکشن کے لیے. پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوگی کیا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے جو مولانا اور شہباز شریف نے آج کہا؟ نہیں, وہ تو جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں نا آپ, تو لوکل باڈیز کی بات, مطلب میں تو وہ لوکل باڈیز میں کہہ رہی جنرل الیکشن کے اوپر. دیکھیے جنرل الیکشن کے اوپر کسی کو آن بورڈ ہونا چاہیے کہ آج ہو جائے قبل از وقت, یہ ہونا نہیں چاہیے. وہ بات کرتے تھے, لیکن 2 چیزیں آئیڈینٹیفائی ضرور کریں. دیکھیں انٹرنل ہمارے چیلنجز ہیں, جیسے آپ اگلے سوال میں بات ہوگی, مہنگائی ہے ہمارے ہاں اور ریفارمز کی ضرورت ہے. ایکسٹرنل چیلنجز بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں اس وقت اپوزیشن کو اور حکومت کو بھی ان کو بیٹھ کر جو ایکسٹرنل چیلنجز بڑے خطرناک ہیں. ابھی نیازی صاحب نے جو امریکہ کے ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کے دورے کا حوالہ دیا, دیکھیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت جو کیا ہو رہا ہے خطے میں, کیا ہونے جا رہا ہے. میرے خیال میں ہمیں اپنے ایکسٹرنل چیلنجز پہ بھی غور کرنا چاہیے, اور اس میں حکومت اور اپوزیشن کو ساتھ مل کے کنسنسس بنانی چاہیے, بیکاز ملک کی فلاح کے لیے.
اچھا لیکن وہ کہتے ہیں نا مل کے نہیں بیٹھتے. اور پھر اگین ابھی جیسے نیائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اس جمہوریت نے, اس حکومت نے جس طرح سے نقصان پہنچایا ملک کو, عامروں کے دور میں اتنا نقصان نہیں پہنچا. میں ذرا اپنے باقی دونوں اینالسٹ کی بھی اس کے اوپر رائے جاننا چاہوں گی. ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے, مزید بحث کرتے ہیں اس کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی بھٹی صاحب, یہ جو مطالبہ کی اپوزیشن کا, اس کے اوپر نیائی صاحب ابھی کہہ رہے تھے اس حکومت نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو, اتنا تو پہلے عامروں کی حکومت نے نہیں پہنچایا. تو اگر جانا چاہیے, ان کو لگتا ہے یہی حال ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میڈم شیخ, میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی اصلی والی جمہوریت نہیں آئی, نقلی والی بھی جمہوریت نہیں آئی. یہ ڈبہ بند جمہوریت ہے, یہ ایلیٹ کیپچر ہے. یہ آج بتائیں, یہ سیولین ڈکٹیٹرز ہیں, یہ نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, یہ سیولین ڈکٹیٹرز ہیں. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ پارٹیوں میں جمہوریت ہوتی ہے. ان کی پارٹیوں میں جمہوریت ہے نہیں ہے. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں سارے فیصلے ہوتے ہیں. ان کی پارلیمنٹ میں فیصلے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ ادارے مضبوط کیے جاتے ہیں. یہ انہوں نے کبھی ادارے مضبوط کیے نہیں کیے. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ اب خاندانوں میں نہیں سارا کچھ بانٹا جاتا. انہوں نے خاندانوں سے باہر کبھی کچھ نکالا ہے نہیں نکالا. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے, لٹ مار نہیں ہوتی, کرپشن نہیں ہوتی. ان کے کیا ہے, کوئی 25 والیم, کوئی 10 والیم, کوئی BRT, کوئی آٹا گندم, کوئی چینی. جمہوریت میں یہ سیولین ڈکٹیٹر ہیں. ان میں کوئی بھی جمہوریت پسند نہیں. ہاں یہ رستہ جمہوریت کا لیتے ہیں, رستہ پارلیمنٹ کا لیتے ہیں, لیکن جب اقتدار ملتا ہے یہ عامروں سے بھی بدتر ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. اور یہ کبھی بھی ان کا یہ جمہور لیس جمہوریت ہے. جمہور مر رہی ہے, لٹ رہی ہے, اجڑ رہی ہے. ان کا حال دیکھیں, جمہور کے مسائل کیا ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں, یہ دیکھیں. جمہور کی زندگی کیا ہے, ان کی زندگیاں دیکھیں. جمہور کہاں ہے, یہ کہاں دیکھیں. جمہوریت میں سر میں لوٹے ہیں. یہاں پہ ایک جنیرک رائے ہے جو سب کو کلب کر دیتی ہے. سر یہاں پر حکومت بمقابلہ اپوزیشن ہے. اگر چلے ہم 2 منٹ کے لیے مان بھی لیں, جیسے ابھی میں نے بات بھی کی نیائی صاحب سے کہ بات ہو رہی تھی قبل از وقت انتخابات کی, تو آپ کو لگتا ہے اس وقت اپوزیشن کو فائدہ ہوگا, حکومت کو فائدہ ہوگا اس کا؟ میڈم شیخ, حکومت کو تو ساتھ رکھے. اس اپوزیشن میں شہباز شریف جمہوریت پسند ہیں نہیں ہیں. ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے, کتنے عرصے یہ پارلیمنٹ میں گئے, 10 سالوں میں اپنی پنجاب اسمبلی میں کتنے فیصلے کیے. مولانا صاحب کے خلاف 4 بندوں نے بولا, مولانا صاحب نے پارٹی سے نکال دیا ان کو. یہ جمہوریت پسند نہیں ہے. مظہر عباس کے لیے ان کو جمہوریت سے نہ صاحب آپ عرض کریں. اچھا مظہر عباس صاحب آپ بتائیں حل کیا ہو پھر, اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ حکومت بڑی خراب ہے, اس نے بڑا ہی نقصان پہنچایا ہے, تو پھر حل بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا, آگے کیا کریں؟ نہیں, یہ تو وہ جو یہ سمجھتے ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئے الیکشن کرائیں, لیکن نئے الیکشن کیوں کرائیں جی اور کیسے کرائیں؟ ہاں جی, نیازی صاحب نے کہا کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کبھی ارلی الیکشن کے لیے بھی ہوئی ہے کبھی بھی دنیا میں؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیے, اور نیشنل گورنمنٹ بھی ایک ہم نے ہوا کھڑا کیا ہوا ہے. نیشنل گورنمنٹ, وہ ایک گورنمنٹ جو الیکٹ ہو کر آتی ہے وہ نیشنل گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے 4-5 ساری جماعتوں کی حکومت بنا لی. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا, اس سے کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھتے. ایک پارٹی ہے, ایک پارٹی الیکشن میں منتخب ہو کر آئی ہے, دوسری سمجھتی ہے کہ منتخب ہو کے نہیں آئی ہے, کچھ لوگ لے کر آئے ہیں, جو بھی, یہ ڈیبیٹ الگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن آئین میں بہت واضح طور پہ حکومت کی تبدیلی کے طریقہ کار موجود ہیں. آپ وہ طریقہ کار اڈاپٹ کریں, اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کریں. کل تک آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل, اب آج فرض کریں فوراً الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ سارا سیاسی انجینئرنگ, الیکشن کمیشن, الیکٹورل ریفارم, یہ سب دری کی دری رہ جائیں گی نا. ظاہر ہے اگر فوری الیکشن ہوں گے تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. تو یہ جو چیز ہے, بجائے اس کے کہ آپ ان 3-3.5 سالوں میں سنجیدگی سے نیائی صاحب سے جواب لیتے کوئکلی, پھر مجھے بریک لینی ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں ذمہ دار. درست کہہ رہے ہیں آپ نیازی صاحب, آپ تو جمہوریت اور جمہوری نظام کے بڑے دائی ہیں نیازی صاحب. میں نے تو میرا خیال ہے پھر یہاں پر آ کے آپ کیوں, ہاں پہلے اب میری بات سن لیں. میدر صاحب چونکہ جن کے ساتھ بات کر کے مجھے زیادہ ہوتا ہے کہ میں ان کو سمجھا سکتا ہوں, ان کی بات سمجھ سکتا ہوں. APS کے اوپر میدر صاحب جو آئینی ترمیم ہوئی ہے, دنیا میں کہیں اس کے ساتھ کی آئینی ترمیم ہوئی تھی؟ ابھی 1 منٹ سن لیں.
اس کے بعد آپ دیکھ لیں میرا جو میرا چیز ہے جس کو میں فیل کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بھٹی صاحب مدد صاحب محمل نہیں فیل کر رہی ہوں گی, اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہے. اب بھٹی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اصلی جمہوریت یہ عمران خان کی ذمہ دار ہے اس کا اگر جمہوریت آج خراب ہو رہی ہے, نہیں ہے, نواز شریف ذمہ دار تھا. آپ جو جمہوریت پاکستان کے اندر ماڈل آتے رہے ہیں 1953 سے شروع ہوئے ہیں, یہ کون ہم مسئلے میں سر یہ جواب دیجیے کہ اس سے تو مزید انسٹیبلٹی نہیں آ جائے گی؟ میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں سر اس سے تو ان کو سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں مل جائے گا نیائی صاحب. ہمیں تاریخ کا ادراک نہیں ہے, ہم اس کے بعد انالیسس کرتے ہیں کہ اور نہ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں آج کل کے حالات کو سطحی باتیں کرنے. میں خدا گواہ کہ یہاں کے لوگ جتنے ہیں مدد صاحب میرے بہت ان کو بہت بڑے اسکالر مانتا ہوں, بھٹی صاحب کا احترام کرتا ہوں, میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے جب ٹی وی پہ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو پاکستان کی تاریخ کے ادراک کے بغیر اب کیسے اینالائز کر سکتے ہیں آج کے حالات کو. اس وقت پاکستان بہت شدید بحران کے شکار ہے. میں نے تو کہا کہ آپ مل بیٹھے, میں تو یہ کہا آئینی ترمیم تو مدد صاحب نے کہا تھا کس آئین کے ساتھ, میں نے کہا جی آپ متفقہ طور پہ عمران خان صاحب کو کنونس کر کے پاکستان کے اندر قوم کو اکٹھا کرنا. اچھا ٹھیک ہے نیائی صاحب, ٹھیک ہے نیائی صاحب آپ جو ٹھیک ہے نیائی صاحب آپ کا پوائنٹ نوٹڈ, نیائی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے نیائی صاحب آپ کا پوائنٹ نوٹڈ, نیائی صاحب آپ کا پوائنٹ نوٹڈ. اور جو آپ معیشت سے متعلق بات کہہ رہے ہیں اسی کے اوپر ہم نے آگے جا کے سوال میں بات کرنی ہے. جی اس وقت عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے مہنگائی, لیکن وزیر اعظم عمران خان اس سے متعلق کچھ دعوے کر رہے ہیں, کچھ عالمی ادارے بھی ہیں جو دعوے کر رہے ہیں. ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس سوال کے اوپر ہمارے اینالسٹ کی اکثریت محمل, بھٹی صاحب اور مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جناب جو اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے بالکل غیر ضروری ہے, بالکل درست نہیں ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب اپوزیشن کے پلڑے میں وزن ڈال رہے ہیں. چھوٹی سی بریک, دوسرے سوال کے ساتھ آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کے دوران یہ ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ مہنگائی پر جلد قابو پا لیا جائے گا. اب جناب اس کے متعلق ہم نے کل ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی شامل کی تھی جو ایسٹیمیٹس انہوں نے لگائے, کہتے ہیں انفلیشن میں اضافہ ہوگا. گزشتہ رات شاہ زیب خانزادے سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب انہوں نے بھی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں آنے والے دنوں میں مہنگائی بڑھ سکتی ہے. اور اس وقت تعداد و شمار کو دیکھیں تو مہنگائی کی شرح 12.94% ہے, اشیاء خورونوش میں شدید اضافہ ہے. تو وزیر اعظم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی پر جلد قابو پا لیں گے, کیا یہ دعویٰ پورا ہوگا, ہاں یا نہیں, کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. بھٹی صاحب. میڈم شیخ اس ٹیم کے ساتھ, ان پالیسیوں کے ساتھ, اس گورننس کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. میڈم شیخ مہنگائی اصل اپوزیشن ہے عمران خان کی, مہنگائی کھا گئی ہے تبدیلی کو, مہنگائی نے ایکسپوز کر دیا ہے تبدیلی سرکار کو, مہنگائی نے بد دل کر دیا عمران خان کے ووٹر سپورٹرز کو, مہنگائی نے کچومر نگال دیا عوام کا, مہنگائی نے بھرتا بنا دیا ہے قوم کا. مان لیا بین الاقوامی سطح پر مہنگائی بڑھی, مان لیا کرونا اور دیگر عوامل کی وجہ سے مہنگائی بڑھی, مگر حکومتی نااہلی نالائکی کی وجہ سے مہنگائی کو پر لگے. اور سب سے بڑا جو انہوں نے ظلم کیا اس قوم کے ساتھ وہ IMF کے ساتھ معاہدہ تھا, بہت سخت معاہدہ کیا جس کی وجہ سے ہم جس کے پھل ہم آج کھا رہے ہیں. سر ابھی دوبارہ IMF پروگرام میں جا رہے ہیں, اور جہاں تک آپ سب سے بڑی دشمنی کی بات کریں تو سر مہنگائی تو یقیناً, لیکن ابھی ہم نے بات کی حال میں احتساب کا معاملہ, ٹرانسپیرنسی کا معاملہ, ایک ایک کر کے سارے تانے بانے بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن محمل آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ وزیر اعظم کہتے ہیں جی بڑے ایکسٹرنل فیکٹرز تھے, پوری دنیا میں انفلیشن ہوئی ہے. بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب یہ دعویٰ پچھلے 3 سال سے بار بار کر چکے ہیں, اور ہر بار قیمتیں بڑھ جاتی. کبھی کہتے ہیں جی 65 روپے پر انہوں نے کہا تھا کہ جی چینی کی قیمت کم کریں گے تو وہ 70 کی ہوگی, پھر دعویٰ کیا 80 کی ہوگی, اچھا وہ دعویٰ کرتے رہے 115 تک کی ہوگی. یہی حال آٹے میں ہوا. ان کی اپنی شوگر اور ویٹ رپورٹس ہے کہ حکومتی نااہلیوں کی داستان انہوں نے کھول کے ان رپورٹس میں رکھی اور بتایا کہ کیسے جو ہے وہ کیا چیزیں مافیاز نے پیسے بنائے ہیں کیا. تو اب کیسے مہنگائی کم ہو سکتی ہے جب روپیہ گرا جا رہا ہے اور زیادہ تر چیزیں امپورٹ کرنے کی وجہ سے اور مہنگائی ہو جائے گی, اور لوکلی بھی حکومت اب کیسے مہنگائی کم ہو سکتی ہے؟ نیازی صاحب امپورٹس کا ذکر کیا. دیکھیں جی بددیانتی, نالائکی, غلط بیانی, غیر سنجیدگی, یہ جو 4 عناصر ہیں, تو اس ملک میں جو اصل جو ہمارے مسائل ہیں اس کی اصل جڑ عمران خان کی ذات مبارکہ ہے. کوئی دوسرا بندہ ذمہ دار نہیں, نہ ٹیم نہ کوئی اور. اور جواب میرا نہیں میں ہے.
میں صرف ایک بات فکرہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سنجیدہ اور سچی بات کرنے کی صلاحیت سے یکسر محروم ہو چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی مظہر عباس صاحب، لیکن المیہ یہ ہے کہ وزیر اعظم یہ دعویٰ کرتے ہیں مہنگائی پر قابو پا لیں گے، وزیر اطلاعات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے ہی نہیں، لوگ تو خرید رہے ہیں، ان کی قوت خرید بھی اتنی بڑھ رہی ہے جتنی تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. بس تو وزیر اعظم وزیر اطلاعات کو جواب دیں اور وزیر اطلاعات وزیر اعظم سے سوال کریں، کیونکہ کیا کیا تیرے وعدوں پہ اعتبار کیا. مطلب کوئی اقدام بھی تو ہوتا ہے نا. آپ مجھے اقدامات بتائیں، آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے؟ اسی مہنگائی پہ، اسی ساری سچویشن پر بھی اگر آپ کی صرف گورننس اچھی ہو، آپ صرف ایڈمنسٹریشن پہ نظر رکھیں، آپ یہ خامہ خواہی کے بحث و مباحثوں سے چھوڑ کے وزراء اور ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ان کاموں پہ لگائیں، تو مہنگائی کہیں نہ کہیں لوگ فیل کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جا کے معلوم کریں نا یہ فوڈ انسپیکٹرز کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے قیمتیں اوپر جاتی ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ ہر ہفتے وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کے ہمیشہ یقین دلاتے ہیں کہ مہنگائی پر قابو پا لیں گے. 3.5 سال سے تو آپ یہ یقین دلا رہے ہیں، باقی 1.5 سال میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ مہنگائی پہ قابو پا لیں گے؟ اس لیے کہ پالیسی ہی نہیں آ پا رہی، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی پالیسی ہی نہیں آ پا رہی. یہ پیورلی ایڈمنسٹریٹو تھے، باقی چیزیں اپنی اکنامک صورتحال اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر آپ قابو پا سکتے ہیں، جس پر آپ قابو اس لیے نہیں پا رہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. باقی جو لوگ ہیں آپ کے، ان کے پاس صرف اس کے کہ وہ اپوزیشن پہ الزام تراشی کریں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب کے پاس کوئکلی اس چیز کو لے کے جاتے ہیں درست. ہاں لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے بھٹی صاحب، ول ہے. ول بار بار خان صاحب کہتے ہیں جی میں نے کرنا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں ہم سبسیڈائز بھی کریں گے عوام کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ابھی میں نے نیائی صاحب سے پوچھا امپورٹس کے اوپر کہتے ہیں جی ہم بڑا قابو لائیں گے تاکہ ہم یہاں پر کسی طرح سے انفلیشن کو روک سکیں. اقدامات ہو رہے ہیں، شوکت ترین صاحب کے اوپر امیدیں ہیں ابھی بھی. میڈم شیخ اس کا چونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے، سمپل سی بات ہے. میں پنڈی بھٹیاں کا ہوں، میں پنڈی بھٹیاں سے اپنی 10-11 کھلاڑی چن لوں اور چن کر میں کہوں کہ میری ول ہے میں آسٹریلیا کو ہرا دوں گا، تو کیا میں آسٹریلیا کو ہرا لوں گا؟ ول کے ساتھ آپ کی گورننس، آپ کی ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہے. یا خود ذہین ہو یا ٹیم ہو، الحمدللہ یہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں. لیکن محمل کیا آپ یقین کرتی ہیں کہ when there's a will there's a way؟ عمران خان صاحب اگر جیسے کہہ رہے ہیں ابھی سبسیڈائز کریں گے، اس کے بعد شدید اس کے اوپر قابو پا لیں، تو الیکشنز تک 2-2.5 سال میں کچھ نہ کچھ نیچے لے کے آنے کی کیپیسٹی ہے. پلس جو اوور آل ورلڈ اکنامک سچویشن ہے وہ بھی شاید ایز ہو جائے کورونا کے جاتے ہوئے، تھمتے ہوئے. نہیں علینا دیکھیے بات یہ ہے کہ پچھلے جب سے حکومت آئی ہے 1 مہینہ نہیں کہ جیسے پاکستان کی انفلیشن انڈیا یا بنگلہ دیش سے کم ہے، فوڈ انفلیشن ڈبل رہی ہے انڈیا اور بنگلہ دیش سے. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ آرگومنٹ کہ دنیا میں مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی ہے اور مطلب یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. حکومت کی اپنی ناکامیابی ہے. کیا خوبصورت آپ نے جملہ نکالا ہے، ول. نہیں میں نے آپ کا ٹائم لیا ہے، ول پر لیا. میں معذرت چاہتا ہوں، میری ول ہے وہ پنڈی بھٹیا سے وہ ہر چیز کے درمیان میں میری ول ہے کہ میں سائیں بزدار اور حفیظ اللہ نیازی کی محبت کو میں رکھ نہ ڈال دوں. کیا میں ڈال سکوں گا؟ نہیں ڈال سکوں. اس پہ علیحدہ پروگرام ہوگا. اب آپ کو بڑی جلن آئی وہ جو ہے کوئی ہمارا اس پروگرام میں ایک دن گزرا ہو جہاں پر ہمارا یہ پینل ہو اور گزدار صاحب کا ذکر نہ ہوا ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور کل تو آپ نے جو جلتے پہ نمک چھڑکا ہے. بھٹی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں جب تک بزدار ہے نیازی صاحب نے ظلم کیا ہے. نیازی صاحب اس ظلم کا حساب روز قیامت دینا پڑے گا. یعنی کہ مظہر صاحب ملاقات میری ہوئی ہے، بدنامی بھٹی صاحب کی ہو رہی ہے. یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ملاقات میری ہوئی ہے. یہ نیازی صاحب یہ بھی سن لیں، نیازی صاحب جب پنجاب کو ذکر چھیڑا ہی ہے تو یہ بھی سن لیں
کل کی خبر ہے، آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، کل کی خبر ہے کہ 8,000 جو سیف سٹی کیمراز ہیں ان میں سے تقریباً 2,800 کیمراز ہیں ہی نہیں، خراب پڑے ہیں 2 سال سے. کہتے ہیں سر، آپ کہتے ہیں اچھے کا ہم کیا کریں جب ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، پرفارمنس نہیں ہے. میں اور تو آپ کے سامنے 3 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے، پہلے 3 مہینے اور پہلے 1 سال ہماری 2019 میں مائنس گروتھ پہنچ کی تھی. نہ کووڈ تھا، نہ کوئی بہانہ تھا، نہ کوئی چکر تھا، اور بڑی ایک ول تھی یا پاور تھی یا ایک ہوتا ہے نا اپ بیٹ تھا پورا نظام. اب 3 سال کے بعد سائیں بزدار کا جواب دیں، سائیں بزدار کا جواب دیں، گروتھ پر نہ آئے. وہ بھٹی صاحب پھر کسی دن اکٹھا کریں گے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ وہاں پہ کدھر ہے، پر ایک فکر مکمل کریں. سائیں بزدار تو بہت اچھا ہے، یہ مان لیا، کیا ان کی گورننس بھی اچھی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بھٹی صاحب اوکے جی، تو ہمارے اسی نوٹ کے اوپر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں جی، اس اوپر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بزدار صاحب سے متعلق آج نیائی صاحب جواب نہیں دینا چاہ رہے، نیائی صاحب تازی ملاقات کر کے آئے نا، لیکن مہنگائی سے متعلق جی کہتے ہیں ہمارے تمام اینالسٹ کہ وزیر اعظم عمران خان کا دعویٰ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے جناب، لیکن ہم ہوپ کرتے ہیں کہ ملکی مفاد کے لیے ہو، مہنگائی پر قابو پایا جائے جلد از جلد تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. آپ کی کیا رائے ہے آج سے متعلق؟ ہمیں سوشل میڈیا پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.